वो लड़का मुझे बहुत देर से अजीब नजरों से घूर रहा था। पहले पहल मैं समझा था कि ऐसे ही खड़ा है। कुछ देर गुजर गई, मैंने सोचा कि शायद किसी का इंतजार कर रहा हो, लेकिन उसकी नजरें स्टोर की जानिब ही जमी हुई थीं। मेरा ये एहसास फजूतर हो गया कि वो मेरी ही हरकत व सकनात पर नजर रखे हुआ है। मैंने उसको बुलाकर पूछना चाहा, मगर स्टोर पर लगा रश इस बात की इजाजत नहीं देता था। मैं ग्राहकों को निपटाते हुए एक आध नजर उस पर भी डालता जाता था। रश कम हुआ और ग्राहक थोड़े रह गए। मैंने सोचा कि इन ग्राहकों को निपटाकर उसे बुलाकर इस्तफसार कर लूंगा। अब सिर्फ एक ही ग्राहक रह गया था। मैंने पूछा, जी क्या चाहिए आपको? मैंने मारूफ कारोबारी जुमला अदा करते हुए खुश अखलाकी से पूछा। जवाबन उसने छोटी सी लिस्ट थमा दी। मैंने लिस्ट पढ़कर मतलूबा चीजें निकाली और लिफाफे में रख कर उसे दे दी और पैसे वसूल कर लिए। स्टोर पर अब कोई ग्राहक नहीं था। मैंने लड़के की तरफ देखा। उसे आवाज देने ही वाला था कि एक कार स्टोर के सामने रुकी। कार के उकबी दरवाजे खुले और दो लड़कियां बरामद हुईं। उनमें से एक ने मुझे मुखातिब किया, ये साबुन और शैम्पू हैं। उसने एक मशहूर और मारूफ कंपनी के साबुन और शैम्पू का नाम लिया। मैंने कहा, साबुन तो नहीं मिल सकेगा क्योंकि ये खत्म हो गया है, ताहम शैम्पू मौजूद है। अच्छा। फिर उसने एक दूसरे साबुन का नाम बताया और पूछा कि ये तो होगा आपके पास। मैंने कहा, जी हाँ, ये तो मौजूद है। उसने कहा, दे दें। ये स्टोर के अंदरूनी हिस्से में चला गया और उन्होंने साबुन और शैम्पू लाके दे दिए। दूसरी लड़की ने पर्स में से पैसे निकालकर अदा कर दिए। मैंने उधर देखा जहाँ लड़का खड़ा था, वो अब वहाँ मौजूद नहीं था। पता नहीं क्यों घूर रहा था, क्या मकसद था उसका। मुझे इससे आगे सोचने की मोहलत नहीं मिल सकी क्योंकि मजीद ग्राहक आ गए थे। मैं उनको निपटाने में मसरूफ हो गया। वो कहता है कि मेरा नाम सालेह अहमद है। मेरा स्टोर सुपर स्टोर टाइप का है क्योंकि उसमें तकरीबन हर चीज ही दस्तयाब होती है। स्टोर एक ऐसी जगह पर है जहाँ कोई और स्टोर नहीं। चुनाचे माशाअल्लाह से मेरा स्टोर बहुत खूब चलता है। स्टोर के बोर्ड पर मैंने एक जुमला दर्ज करवा लिया हुआ है, हाजा मिन फضل रब्बी, कि शायद इसी जुमले के लिखने से खुश होकर अल्लाह ताला मेरी डंडी मारने के फैल को दरगुजर कर जाए। स्टोर खोलते वक्त मेरे जहन में ये तस्वुर था कि ईमानदारी से काम नहीं चलेगा, लिहाजा बेईमानी से ही इब्तिदा कर दी। किसी भी चीज में 5-10 रुपए की डंडी आसानी से मार जाया करता था। 5-10 रुपए में एक दिन में अच्छी रकम जमा हो जाती थी। बेईमानी के बावजूद मेरे स्टोर पर रश हुआ करता था। इसकी दो वजूहात हैं। एक वजह तो बता ही चुका हूँ कि आसपास वाहिद मेरा ही स्टोर था। दूसरी वजह ये हो सकती है कि यहाँ माशाअल्लाह से सब खाते पीते लोग रहा करते हैं। मुतवस्सित तबके का तो एक आधी होगा। 5-10 रुपए की इनके नजदीक कोई भी अहमियत नहीं हुआ करती, पर मेरे लिए ये उन कतरों की हैसियत रखते हैं जो मिलकर दरिया बनता है। अगले दिन वो लड़का फिर मौजूद था और तीखी निगाहों से मुझे घूर रहा था। आज तो उससे जरूर बात करनी है। ना जाने क्यों तकता रहता है स्टोर के इधर खड़े होके। स्टोर पर खड़े ग्राहकों को निपटाते हुए मैं यही सोच रहा था। आखिर ग्राहकों को फारिग करते ही मैंने उसे हाथ से इशारा किया। वो स्टोर की सीढ़ियों के पास आकर खड़ा हो गया। मैंने उससे दरियाफ्त किया, क्या नाम है तुम्हारा? उल्टा उसने सवाल दाग दिया, क्यों, आपको मेरे नाम से क्या मतलब भाई? मुझे किसी बात से मतलब नहीं। उसके सवाल करने से मेरा लहजा नफसियाती तौर पर करख्त हो गया था, सिवाय इसके कि मेरे स्टोर के पास खड़े होकर क्यों लगाते हो। मैं समझना चाहता हूँ कि आप जो काम कर रहे हैं अच्छा नहीं। मैं चौंक गया और पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? उसके चेहरे से अमीक मुस्कुराहट नमूदार हो गई और कहने लगा कि इतना अनजान मत बनिए। मैंने कहा, मैं समझा नहीं। मेरे चेहरे पर अब उलझन के तासरात फैल गए। क्या कहना चाहते हो तुम? पेशतर इसके कि वो कुछ कहता, एक ग्राहक आ गया। उसे एक क्रीम दरकार थी। मैंने क्रीम देकर फारिग किया। ये लीजिए जनाब। ग्राहक के जाते ही वो बोला कि आपने क्रीम के 45 रुपए वसूल कर लिए, जबकि वो सिर्फ 40 रुपए की है। मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ। मैं हैरान रह गया। वो मुझे जो समझाना चाहता था मैं अच्छी तरह से समझ गया था। मैंने उसकी बात रद्द करते हुए कहा कि वो क्रीम 45 रुपए की ही है, तुम्हें गलतफहमी हो रही है। आपके पास दूसरी क्रीम तो होगी, उसमें से कीमत देख लें या फिर किसी और दुकान से मालूम कर लेते हैं। उसने पुरएतमाद लहजे में कहा। मैं लाजवाब हो गया था और इंतहाई सर्द लहजे में बोला कि तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ। इतना ही अगर तुम्हें तकलीफ है तो दूसरे लोगों को स्टोर से सामान खरीदने से मना कर दो।
وہ کہنے لگا یہ میرا مقصد نہیں ہے، میں صرف یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ آپ بے ایمانی کا کام نہیں کریں، ایمانداری سے کریں گے تو اللہ پاک واقعی اپنا فضل کرے گا۔ اس نے بڑے اچھے انداز میں سمجھاتے ہوئے بورڈ کی طرف اشارہ کیا جس پر ایک آیت کا ٹکڑا درج تھا۔ میں نے اسے جھڑک دیا کہ مجھے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنا برا بھلا میں خود سمجھتا ہوں۔ اس نے کندھے اچکائے، کہنے لگا کہ آپ کی مرضی، میرا کام تو آپ کو صرف یہ بتانا تھا کہ ناپ تول میں کمی یا ڈنڈی مارنے پر عذاب ہے۔ یہ کہہ کر وہ ادھر سے چل دیا۔ میں چند لمحات کے لیے ششدر رہ گیا، پتہ نہیں اسے کیسے علم ہوا کہ میں ڈنڈی مارتا ہوں۔ ایک لمحے کے لیے اس کی باتیں میرے دل پر لگی تھیں، پھر میں نے انہیں جھٹک دیا اور اپنی توجہ سیڑھیاں چڑھتے گاہک کی طرف کر لی۔ اگلے دن جمعے کا دن تھا۔ جمعے کے دن میں اسٹور جلدی بند کر دیتا ہوں اور پھر شام کو ہی کھولتا ہوں۔ معمول کے مطابق میں نے اسٹور نماز سے 1.5 گھنٹہ پہلے ہی بند کیا اور گھر کی راہ لی۔ میرا گھر دوسرے علاقے میں ہے، کسی گاڑی سے 10 منٹ اور پیدل آنے میں 20-25 منٹ لگ جاتے ہیں۔ گھر آ کر میں نے نہا دھو کر کپڑے بدلے، جمعے کی آذان ہو چکی تھی۔ میں علاقے کی مرکزی مسجد کی طرف چل دیا۔ مولوی صاحب بیان دے رہے تھے، نصف کے قریب نمازی آ چکے تھے۔ بیٹھتے ہی مولوی صاحب کا ایک جملہ میری سماعت سے ٹکرایا اور مجھے ایک جھٹکا لگا۔ وہ جملہ یہ تھا کہ بے شک ناپ تول میں کمی کرنا یا ڈنڈی مارنا بہت سخت گناہ ہے، ایسا کرنے والا اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتا۔ اتنے میں میرا دوست عابد مسکرا کر میرے قریب آ کر بیٹھا۔ مولوی صاحب کی بات سنتے ہی اس کے چہرے پر میرے جیسے تاثرات نمودار ہو گئے۔ مولوی صاحب نے اپنی بات جاری رکھی اور فرمایا کہ ایک قوم پر بھی اسی وجہ سے عذاب ہوا، ناپ تول میں کمی اور ڈنڈی مارنا ان کا شیوا تھا۔ بے شک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس کام سے منع فرمایا ہے۔ ماجد اور ہم ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے اور ہمیں یوں لگ رہا تھا جیسے مولوی صاحب براہ راست ہم سے مخاطب ہوں۔ بحیثیت مسلمان ہماری پالیسی میں ایمانداری ہونی چاہیے، محض دکانداری نہیں۔ ہر چیز میں غیر مسلموں کو دیکھیں، ان کی مصنوعات پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں۔ محض ملاوٹ اور ناپ تول میں کمی سے اجتناب کی وجہ سے ان کی یہ پالیسی کاروباری بنیاد پر ہے، جبکہ یہ ہمارے لیے دین اور ایمان کا مسئلہ ہے۔ مولوی صاحب کا بیان سن کر ہم دونوں کو تھوڑی بہت پشیمانی ہو رہی تھی۔ مولوی صاحب کا بیان ختم ہونے کے بعد سنتیں ادا ہوئیں، خطبہ ہوا اور پھر نماز کے بعد ہم دونوں باہر آ گئے۔ میں نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا کہ مولوی صاحب کے بیان کے بارے میں کیا خیال ہے تمہارا؟ اس نے کہا بات تو ان کی صحیح ہے، عابد نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا تھا، لیکن کیا؟ لیکن یہ کہ اگر ہم ایمانداری سے چلیں گے تو گزارا کہاں ہوگا پھر؟ میں نے اس کی تائید کی کہ تم ٹھیک کہتے ہو، اور اپنی جہاں دکان ہے ادھر کوئی غریب تو رہتا نہیں، 5-10 روپے کی ڈنڈی مار لیں گے تو کیا فرق پڑے گا ان کو؟ عابد نے آسمان کی طرف منہ کر لیا تھا اور کہا بس یار اللہ معاف کرے۔ ایسے ہی ایک لڑکا میری دکان پر آ کے کہنے لگا کہ آپ یہ ڈنڈی نہ مارا کریں۔ عابد کے منہ سے تجسس آمیز لہجے میں نکلا، اچھا ہوا کیا تھا؟ پوری بات تو بتاؤ۔ اور پھر میں عابد کو اس دن والی بات کی تفصیل بتانے لگا۔ عابد میرا بہت گہرا دوست ہے، بہت سچا اور بہت ہی مخلص دوست۔ ایک ہی گلی میں ہم دونوں کا گھر بھی ہے، اس کا بھی ایک سپر اسٹور ہے اور ایسی جگہ جہاں اس کا اسٹور واحد اسٹور ہے، بالکل میرے اسٹور کی طرح۔ ہم نے ساتھ ہی اسٹور کھولا تھا اور پہلے ہی ذہن بن گیا تھا کہ ایمانداری سے کام نہیں چلے گا، صرف بے ایمانی کر کے ہی ہم آسودہ زندگی گزار سکتے ہیں۔ چنانچہ اسٹور چلنے سے پہلے ہی ڈنڈیاں مارنی شروع کر دیں۔ یہ چھوٹی رقم جمع ہو کے ہر مہینے اچھی خاصی رقم بن جاتی تھی، تقریباً اصل آمدنی کے بھی برابر۔ پھر یکا یکی وہ ہو گیا جو میرے وہم و گمان میں بالکل بھی نہیں تھا۔ اس دن میں معمول کے مطابق اسٹور پر بیٹھا ہوا تھا، فی الحال کوئی گاہک نہیں تھا۔ میری نظر سامنے کی جانب گئی، ادھر سے میرا چھوٹا بھائی نوید چلا آ رہا تھا۔ میں گھبرا گیا، مجھے احساس ہوا کہ نوید کی آمد کے پیچھے کوئی خطرے والی بات ضرور ہے۔ وہ آیا، بولا بھائی جان وہ عابد بھائی کا انتقال ہو گیا ہے۔ اس نے آتے ہی خبر دے دی۔ خبر کیا تھی؟ اعصاب کے لیے بم کا جیسے دھماکہ تھا۔ عابد کا انتقال ہو گیا؟ کیا کہہ رہے ہو تم؟
میں مر جانے کی حد تک متحر رہ گیا تھا، یقین ہی نہیں کر سکتا تھا۔ کل ہی رات کو تو ہم ملے تھے، مجھے تو وہ بالکل ٹھیک ٹھاک لگ رہا تھا۔ نوید نے استجابیہ لہجے میں کہا کہ ہماری تو خود سمجھ میں نہیں آ رہا بھائی جان کہ اسے کیا ہو گیا، آپ جلدی کریں، مجھے ادھر عابد بھائی کے بھائی نے بھیجا ہے۔ میں نے پوچھا یہ ہوا کیسے؟ کل رات کو خوب باتیں کی تھی ہم نے، ایک دم صحیح تھا، اور پھر اچانک؟ اس نے کہا پتہ نہیں، مجھے تفصیل معلوم نہیں ہے، ان کے بھائی گھر پر اطلاع دینے آئے تھے، انہوں نے مجھ سے کہا کہ فوراً جا کر آپ کو بتاؤں، میں ادھر آ گیا، تفصیل سن ہی نہیں سکا۔ پھر میں نے جلدی سے اسٹور بند کیا اور نوید کے ساتھ گھر آ گیا۔ گلی میں شامیانہ بندھا ہوا تھا، نیچے دری بچھی ہوئی تھی جس پر محلے کے کچھ بزرگ اور نوجوان بیٹھے ہوئے تھے، ان کے چہروں پر حیرت اور غم کے تاثرات تھے۔ میں نے عابد کے گھر جا کر اس کے گھر والوں کو دلاسا دیا۔ عابد کی بیوی اور والدہ تو انتہائی صدمے کے سبب بے ہوش ہو گئی تھیں، اس کے بڑے بھائی سب کی ہمت بندھا رہے تھے۔ عابد کا 1 سال کا بچہ معصومانہ نگاہوں سے ایک ایک چیز کو دیکھ رہا تھا، اس کو کیا معلوم کہ ان پر کیا بیت رہی ہے، وہ تو اس بات سے بھی بالکل لا علم تھا کہ وہ یتیم ہو گیا ہے۔ باپ کا دستہ شفقت اس کے سر پر سے اٹھ گیا ہے۔ زندگی کتنی بے ثبات اور بے اعتبار ہے، کل اس گھر میں سب نہیں بول رہے ہوں گے اور آج وہی گھر ماتم کدہ بنا ہوا ہے۔ عابد کے بھائی نے بتایا کہ اسے دل کا دورہ پڑا تھا اور وہ اسپتال پہنچنے سے قبل موت کی تاریک وادیوں میں اتر گیا تھا۔ کسی کو بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ عابد مر چکا ہے۔ عابد کو غسل دے کر کفن پہنایا گیا۔ میت اٹھانے سے پہلے آخری مرتبہ سب کو عابد کی صورت دکھائی گئی۔ اس کی شکل عجیب سی ہو گئی تھی، ایسی کہ دیکھ کر ڈر سا لگ رہا تھا۔ مجھے وہ واقعہ یاد آ گیا جو مولوی صاحب نے سنایا تھا کہ ایک آدمی تھا، مرتے وقت اس کی صورت بھی اتنی تنگ ہو گئی تھی، وہ بھی ناپ تول میں کمی اور ڈنڈیاں مارا کرتا تھا۔ اس وقت تو مجھ پر واقعے کا اثر نہ ہوا، مگر اب عابد کی ایسی شکل دیکھ کر میرا دماغ گھوم گیا تھا۔ پھر مجھے نہیں معلوم کس طرح عابد کی نماز جنازہ ادا کی اور کس طرح اس کی تدفین کی۔ میں گھر آ کر لیٹ گیا، بار بار عابد کی آخری شکل میرے ذہن میں گھوم رہی تھی۔ مولوی صاحب کا سنایا ہوا واقعہ بھی یاد آ رہا تھا۔ کیا ہوا؟ مر گیا عابد؟ کیا لے کر گیا وہ اپنے ساتھ؟ کچھ بھی تو نہیں، صرف اعمال اس کے ساتھ قبر میں گئے۔ یہ جو 5-10 روپے کی ڈنڈیاں مارتا تھا، کیا اس کے ساتھ چلے گئے؟ کیا وہ اسے قبر کے عذاب سے بچا سکیں گے؟ ناپ تول اور ڈنڈی مارنے کا عذاب، کیسی بھیانک شکل ہو گئی تھی اس کی مرتے وقت۔ ایک ناگہانی موت نے اسے آ لیا، اس کا سب کچھ یہیں رہ گیا، نہ جانے اس کے ساتھ قبر میں کیا ہو رہا ہوگا۔ میرا ذہن بری طرح سے منتشر ہو رہا تھا اور میں سوچ رہا تھا کہ اگر میں اس طرح سے مر گیا تو میرے ساتھ بھی کچھ نہیں جائے گا، میں ہوں گا اور قبر کا گھپ اندھیرا۔ میں تو ڈنڈیاں بھی مارتا ہوں، ناجائز منافع وصول کرتا ہوں، تو کیا میرا بھی اس آدمی اور عابد کی طرح انجام ہوگا؟ مرنے کے بعد میری صورت بھی اتنی بھیانک ہو جائے گی؟ پھر اس کے بعد قبر کی گھور تاریکی، میری قبر دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن جائے گی۔ اس سے آگے میرے اندر سوچنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ میں چلا چلا کے اپنے رب سے گناہوں کی معافی مانگنے لگا۔ میری آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے، پچھتاوا اور احساس گناہ کے، جو اپنے ساتھ بے ایمان اور ڈنڈی مار اور صالح کو بھی لے گئے بہت دور، جہاں سے واپسی بالکل ناممکن تھی، اور صرف اپنے نام کی طرح پاک صالح بچا تھا۔ دوستو، زندگی میں جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، ہم چھوٹے چھوٹے کام کرتے ہیں لیکن انہیں برا نہیں گردانتے۔ یاد رکھیے کہ ان تمام چیزوں کا، ان تمام اعمال کا حساب کتاب ہمیں قبر میں ضرور دینا پڑ جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کا ایمان پر خاتمہ فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ اس کہانی سے آپ کو کوئی نہ کوئی سیکھ ضرور ملی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑوں کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔